बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशाने बसीरत यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है गरीब तूस, हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, जिसकी ये जिल्द अव्वल है जिसका हम मुताला कर रहे हैं। और इसके राइटर हैं आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल-क़रशी और मुतरज्जिम है हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन कलाची। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 2। हम आगाज़ करने जा रहे हैं पेज 31 से, और यहाँ पर हेडिंग है आओ गरीबे तूस के देश चलें। और आइए हम इसमें बाकायदा आगाज़ करते हैं। लिखा है, इमामत वो निज़ाम हस्ती है जो माशरे के नज़्म नस्क को उस सूरत में तश्कील देता है कि जो सफ़े हस्ती को अमन व आश्ती का गहवारा बना देता है। इस्लाम ने बशरियत के सामने इमामत का नुस्ख़े कीमिया और नज़रिया पेश किया है। इमाम अलैहिस्सलाम यानी एक इंसान जिसका दिल हिदायत इलाही से सरशार और फैज़याब हो और जो तमाम दीनी और दुनियावी उमूर की पासबानी कर सकता हो। अलावा अज़ीं इमाम अलैहिस्सलाम की नज़र में अपनी ज़ाती ज़िंदगी और ख्वाहिशात कोई मानी नहीं रखती और वो आलम रब्बानी होता है। वो माशरे की सादत व कामरानी के लिए शबाना रोज़ काम करता है। इस्लामी तालीमात में अक्सर मवारिद में लफ्ज़ इमामत का इतलाक़ एक ख़ास मिस्दाक़ पर होता है और वो इज्तिमाई मैदान में फ़िक्री और सियासी रहबरी और रहनुमाई के हैं। या यूँ कहा जा सकता है कि इमामत सियासी, दीनी और फ़िक्री पेशवाई का नाम है। इसी इलाही इमामत की तहरीक का आगाज़ 28 सफ़र 11 हिजरी से होता है कि जिस दिन साहिब लौलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ीरतुल कुद्स की तरफ रवां होते हैं। उस दिन से लेकर ता ज़हूर इमाम ज़मां अज्जलल्लाहु फ़रजहु अश-शरीफ तक ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। ये तहरीक इमामत मुख्तलिफ़ अदवार से मरबूत है। इस तहरीक इमामत को 4 अदवार में मुनक़सिम कर दिया जाए तो इसे समझने में आसानी रहेगी। सामीन, यहाँ पर इसके बाद 4 अदवार की हेडिंग के साथ दिए हुए हैं। सबसे पहले लिखा है नंबर 1 इमामत का पहला दौर। आइए मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है, वक्त के हुक्मरानों के साथ इमाम अलैहिस्सलाम के ताउन का दौर है। ये वो दौर था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत से इस्लामी माशरे को खलफशारी का खौफ था और बैरूनी तौर पर ताकतवर दुश्मन का सामना था। लोगों ने ताज़ा इस्लाम कबूल किया था, अभी उनमें इस्लामी रूह मजबूत ही नहीं हुई थी। इन हालात में दीन इस्लाम बाहमी इख्तिलाफात और बैरूनी महाआज़ाराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। इन हालात में एक मामूली सा खलफशार इस्लामी माशरे के उस नौमौलूद की बुनियादों को तबाह करने के लिए काफ़ी था। इन हालात के पेश नज़र अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की थी और इस्लाम को मुश्किलात से निकालने के लिए तारीख़ी किरदार अदा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस हालत को उस ख़त में बयान किया है कि जो आप अलैहिस्सलाम ने अहले मिस्र को लिखा था। ये ख़त नहजुल बलागा में मौजूद है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट पे लिखा है सबसे पहले कि जब मुझसे खिलाफत छीन ली गई, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। लिखा है कि तो मैं हाथ पर हाथ धरे बैठ गया, यहाँ तक कि मैंने देखा कि लोगों का एक ग्रोह इस्लाम से खारिज हो चुका है और वो लोगों को पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाबूदी की दावत दे रहा है। ऐसे में मुझे ये खौफ महसूस हुआ कि अगर मैं इस्लाम और मुसलमानों की मदद ना करूं तो इस्लाम टूट फूट का शिकार हो जाएगा और मेरे लिए ये मुसीबत हुकूमत व खिलाफत को खैर बात कहने से भी ज़्यादा सख्त थी। बस मैं बहरानों का ख़ात्मा करने के लिए इन हालात में उठ खड़ा हुआ। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। आगे लिखा है, इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के ये 25 साल इस्लाम और मुसलमानों के साथ हमदर्दी और दिलसोजी में गुजरे। आप अलैहिस्सलाम ने इस दौर में वक्त के हुक्मरानों की हुकूमती मुश्किलात में उनकी हिमायत की। आप अलैहिस्सलाम की तरफ से मुमलिकत के सियासी, दिफाई और दीगर समाजी मामलात के हवाले से जो खिदमात हैं वो नहजुल बलागा और तारीख़ व हदीस की दूसरी किताबों में मौजूद हैं। वो इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के इस पहलू के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। ये दौर 11 हिजरी से 35 हिजरी तक मुहित है।
اب آئیے یہاں پہ لکھا ہے نمبر 2 امامت کا دوسرا دور۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے اقتدار کا دور ہے۔ یہ دور 4 سال 9 ماہ پر مشتمل ہے، جس کا اختتام امام علیہ السلام کی شہادت پر ہوتا ہے۔ یہ دور اسلامی حکومت کے درخشندہ ترین باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاریخ بشریت میں سب سے زیادہ اسی دور میں انسانی فطری رویوں، اجتماعی عدالت اور اسلامی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں پر انتہائی جرات مندی کے ساتھ عمل کیا گیا۔ یہ ایک انقلابی اور مثالی دور تھا۔ اس دور میں مسلمانوں کی صفوں میں ایک ایسا طبقہ تھا کہ جس نے اس مثالی حکومت کو گرانے کے لیے دن رات کام کیا۔ یہاں پر یہ مکمل ہو گیا اور اب ہم پیج 33 پر آ گئے ہیں اور یہاں پہ پارٹ 3 ہے امامت کا تیسرا دور۔ امام حسن علیہ السلام کے دور خلافت سے لے کر واقعہ کربلا سن 61 ہجری تک محیط ہے۔ اسی دور میں اسلامی تاریخ کا وہ باب ہے کہ جو صلح امام حسن علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ امام علیہ السلام نے جب اسلامی مملکت کو خطرے میں دیکھا تو آپ علیہ السلام نے حاکم شام سے صلح کر لی، اور اس دور میں محبان اہل بیت علیہ السلام نے اسلامی مملکت کو آل محمد علیہ السلام کی طرف پلٹانے کے لیے مخفی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا کہ جو ہی امیر شام فوت ہوگا تو اسلامی حکومت آل محمد علیہ السلام کے امین ہاتھوں میں ہوگی۔ لیکن حاکم شام نے اپنی زندگی میں یزید کی بیعت لے کر اس کام کو تعطل کا شکار بنا دیا تھا۔ پھر بھی اس دور کو اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے مختصر مدت کی جد و جہد کا دور کہا جا سکتا ہے۔ اسی دور میں واقعہ کربلا ہوا کہ جس سے ایمان و نفاق کی حقیقت سے پردہ اٹھ گیا۔ اب نمبر 4 پہ ہے امامت کا چوتھا دور۔ یہ دور سابقہ روش کو طویل مدت کے لیے جاری و ساری رکھنے کی عبارت ہے، جس کا دورانیہ 200 سال ہے۔ یہ کامیابیوں اور ناکامیوں کا دور ہے، اسلامی جد و جہد کا دور ہے، جس میں حکومتی جنگ کے ساتھ نظریاتی جنگ بھی رہی۔ اس دور میں ائمہ طاہرین علیہ السلام نے نظریاتی جنگ میں فتح حاصل کی، اسلامی نظریات اجاگر ہوئے، اسلام مخالف نظریات سے شکست اسلامی نظریات اجاگر ہوئے اور اسلام مخالف نظریات نے شکست کھائی۔ یہ وہ دور تھا کہ جس میں خلافت نے ملوکیت کا لباس پہن لیا تھا، مسند امامت پر بادشاہت کا تسلط تھا۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اپنے دور میں سیاسی اور نظریاتی جد و جہد جاری رکھی۔ جب کبھی حکومت وقت اغیار کے سوالات کا جواب نہ دے سکی تو وہاں نمائندہ امامت نے اسلام کا دفاع کیا اور دشمن کو لاجواب کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ واقعہ کربلا کے ہولناک حادثے اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی جانشینی کے درمیان 140 سال کا دورانیہ بنتا ہے۔ اس زمانے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی انقلابی تحریک جاری رہی۔ اس تحریک سے وابستہ لوگوں کو حکومتیں اپنا دشمن خیال کرتی تھیں۔ اس دوران کئی مرتبہ مناسب مواقع پیدا ہوئے کہ علوی تحریک حکومت کے حصول کے قریب ہوتی تھی کہ تحریک کے محور و مرکز یعنی کہ بریکٹ میں لکھا امام علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا تھا یا انہیں شہید کر دیا جاتا تھا۔ جب ان کے بعد دوسرا امام علیہ السلام آتا تو اس وقت حالات بحرانی شکل اختیار کر چکے ہوتے تھے۔ پیج 34۔ حالات کو دوبارہ معمول پر لانے میں کافی وقت درکار ہوتا تھا، لیکن پھر بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ان طوفانی حالات میں بھرپور شجاعت اور جرات مندی سے اپنی تحریک کو جاری رکھا۔ بنو امیہ اور بنو عباس اپنے اقتدار کی طاقت سے ان کی تحریک امامت کو ختم نہ کر سکے اور خود مٹ گئے اور ختم ہو کر رہ گئے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ جب اموی حکومت کا خاتمہ ہوا اور عباسی خاندان کے ہاتھ میں حکومت آئی تو انہوں نے تحریک امامت کو کچلنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اب ہم اپنی بات کا آغاز اس زمانے سے کرتے ہیں کہ جس زمانے میں اسلامی حکومت انورٹڈ کاما میں یہ ورڈ ہے اسلامی حکومت عباسی حکمران ہارون رشید کے ہاتھ میں تھی اور اس نے آسمان امامت کے 7ویں ماہتاب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے ہاں قید کر رکھا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ہارون نے امام علیہ السلام کو زہر سے شہید کروا دیا۔ فرزند رسول علیہ السلام کی شہادت کے بعد عباسی سلطنت کی وسیع و عریض حدود میں ایک جمود سا طاری تھا۔ جو آدمی عباسی مظالم کے خلاف آواز اٹھاتا تھا
تو اسے گردن زدنی قرار دیا جاتا تھا، لیکن ہمارے 8ویں امام حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کا عظیم کارنامہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے تشیع کے گلستان کو اس دور کے طوفانی حوادث کی گزند سے محفوظ رکھا۔ نیکسٹ پیراگراف، تاریخ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کے ان واقعات و حالات کو بیان کرنے سے قاصر ہے کہ جو 10 سال ہارون عباسی کے عہد میں اور 5 اس کی خلافت کے بعد خراسانی اور بغداد کی خانہ جنگی کے دوران رونما ہوئے، لیکن عقلی دلائل سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی فرزند رسول علیہ السلام حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کی اس طویل مدت تحریک اور جد و جہد کو، جو کہ کربلا اور اس کے بعد ہر عہد میں جاری و ساری رہی، انہی مقاصد کے حصول کے لیے جاری رکھی۔ 198 ہجری میں مامون رشید کی فتح کا سال ہے۔ 198 ہجری مامون رشید کی فتح کا سال ہے۔ اس نے اس سال اپنے بھائی امین رشید کو قتل کر کے اطمینان حاصل کر لیا تھا۔ اب وہ مطلق العنان بادشاہ بن چکا تھا۔ اس کا اگلا ہدف علویوں اور شیعہ تحریکوں کو کچلنا تھا، اور اس نے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے سابقہ خلفاء کے تجربات کو سامنے رکھا۔ اس نے وہی حربے استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس نے اپنے والد کی سر توڑ کوششوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے ہوئے دیکھا۔ پیج 35۔ اس کے باپ نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے زندان میں مقید رکھا۔ آخر کار آپ علیہ السلام کو زہر سے شہید کر دیا۔ اس کے باوجود تشیع کی سیاسی، نظریاتی اور فکری جد و جہد کو روکنے میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک وہ ان تحریکوں کے خلاف بند باندھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن یہ حسرت دل میں لے کر بستر پر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے بعد جب مامون رشید نے تخت حکومت پر قبضہ کیا، اس نے بھی اپنے تخت و تاج کے لیے وہی خطرہ محسوس کیا جو اس کے باپ کو درپیش تھا۔ وہ فوراً اس خطرے کے خاتمے کی طرف متوجہ ہوا۔ مامون بڑا دور اندیش تھا۔ اس نے اپنے دماغ کا استعمال کیا کہ وہ ایسا رخ اختیار کرے کہ جس سے اس کی طاقت میں اضافہ ہو اور اس کا دشمن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس وقت حزب اختلاف کی قیادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے قائد حزب اختلاف پر دباؤ ڈالا کہ وہ مدینہ طیبہ سے خراسان آ جائیں اور منصب ولی عہد قبول کریں۔ وہ اپنی اس چال سے حزب اختلاف کی طاقت کو منتشر کرنا چاہتا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ جی ہاں، اس واقعے کی مثال اپنی نوعیت کے لحاظ سے امامت کی پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ مناسب ہے کہ ہم یہاں ولی عہدی کے واقعات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس واقعے میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے تاریخی حادثے سے دوچار ہونا پڑا۔ ایک ایسی خفیہ سیاسی کشمکش کے میدان میں یہ واقعہ رونما ہوا کہ اس میں فتح یا شکست تشیع کی تقدیر کو بدل سکتی تھی۔ اس جنگ میں مد مقابل مامون جیسا طاقتور حکمران تھا، جو مطلق العنان حکمران تھا، جس کے پاس طاقتور لشکر تھا۔ وہ اپنے حکومتی اختیارات کو جائز و ناجائز ہر طریقے سے استعمال کر سکتا تھا۔ وہ اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا کہ وہ اس طریقے سے اپنے ہدف کو حاصل کرے گا۔ اموی اور عباسی حکمرانوں کی تاریخ اس کے سامنے تھی کہ یہ لوگ حضرت امام علی علیہ السلام کے دور حکومت سے آپ علیہ السلام کی شہادت تک، پھر آپ علیہ السلام کی شہادت سے آج تک پیروان اہل بیت علیہ السلام کی تحریک کو نہیں کچل سکے تھے۔ مامون چاہتا تھا کہ وہ اس تحریک کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے۔ وہ تشیع کے مضبوط، باثمر اور سایہ دار شجر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا تھا، لیکن حضرت امام علی رضا علیہ السلام الہی تدابیر کی بنا پر مامون کی تمام چالوں پر غالب رہے۔ اس نے جو سیاسی میدان سجایا تھا، اسی میدان میں امام علیہ السلام نے اسے شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ پیج 36۔ آپ علیہ السلام نے نہ صرف اپنے اصحاب کو بچایا بلکہ اپنے ولی عہدی کے سال 201 ہجری کو تشیع کی تاریخ کا بابرکت سال بنا دیا تھا۔ علوی تاریخ میں تازہ جان آئی۔ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر حزب اقتدار کو آنکھیں دکھانے لگے۔ امام علیہ السلام کا یہ حکیمانہ طرز عمل تھا جس کی برکت سے تحریک تشیع میدان آزمائش سے سرخ روح ہو کر نکلی۔ اب ضروری ہے کہ یہاں تاریخ کے حیران کن واقعے کو بیان کیا جائے کہ مامون نے کیا چال بازیاں کی تھیں اور امام علیہ
علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی سے اسے کس طرح شکست دی تھی۔ مامون نے امام علیہ السلام کو خراسان بلایا کیونکہ اس امر میں اس کے چند مقاصد پوشیدہ تھے۔ اس کا پہلا اور اہم مقصد یہ تھا کہ وہ تشیع کی تحریک کو ختم کر دے، کیونکہ تحریک تشیع روز بروز زور پکڑ رہی تھی، کیونکہ ان کی تحریک ذاتی اغراض سے پاک تھی۔ یہ تحریک صرف عدالت الہی کی داعی تھی۔ مامون امام علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا کر بہت زیادہ مفادات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے مفادات کی تفصیل یہ ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ تحریک تشیع کے قائد کو انقلابی میدان سے سیاسی میدان میں لے آئے اور اپنی اس چال سے مقصد تشیع اور اس کی خفیہ سرگرمیاں جو روز بروز ترقی کے منازل طے کر رہی ہیں انہیں روک دے۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ امام علیہ السلام کو اس کے دربار میں بطور ولی عہد دیکھیں گے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے جو شخص مطلق العنان بادشاہ کا ولی عہد ہے وہ مظلوم ہے اور نہ معصوم۔ مامون اس طریقے سے پیروان امام علیہ السلام کو امام علیہ السلام سے دور کرنا چاہتا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف۔ مامون اس چال سے تشیع کے اس دعوے کو باطل قرار دینا چاہتا تھا۔ تشیع کا یہ دعویٰ کہ اموی اور عباسی حکمران غاصب اور ظالم ہیں۔ مامون اپنی اس مکارانہ چال سے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ان کا قائد خود اسی حکومت کا ولی عہد ہے جس حکومت کو تم غاصب اور ظالم حکومت کہتے چلے آئے ہو۔ یہ بات صرف بغض اور حسد کی بنا پر ہے، کیونکہ اگر گزشتہ خلافتیں ناجائز اور ظالمانہ تھیں تو مامون کی خلافت بھی تو گزشتہ خلافتوں کا تسلسل ہے۔ پھر تمہارے قائد حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کو کیوں قبول کی ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ مامون اس شاطرانہ چال سے تشیع کے اس بنیادی عقیدے کو باطل ثابت کرنا چاہتا تھا کہ گزشتہ حکومتیں ظلم کی بنیاد پر قائم تھیں۔ پیج 37۔ علاوہ ازیں مامون کا مقصد یہ بھی تھا کہ اس سلسلہ امامت کے قائدین جو ہمیشہ حریف اور مبارز کی حیثیت رکھتے تھے انہیں اپنے اقتدار کے کنٹرول میں لے آئے۔ ان کے ساتھ جو علوی سردار اور انقلابی لوگ ہیں ان پر بھی اپنی نگاہ رکھے۔ اس کے لیے یہ وہ کامیابی تھی جو آج تک کسی اموی یا عباسی حکمران میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ مامون کو خوب علم تھا کہ امام علیہ السلام جہاں حزب اختلاف کے قائد ہیں وہاں مرجع خلائق بھی ہیں، لوگ ان کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں۔ ولی عہدی کے منصب کے حوالے سے وہ ان کی سرگرمیوں کو قریب سے نوٹ کر رہا تھا اور وہ اس طریقے سے انہیں عوام سے دور کرے گا۔ اب یہاں پر نیکسٹ پیراگراف آ گیا ہے۔ لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرزند رسول علیہ السلام تھے۔ امت مسلمہ میں آپ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا مقام تھا۔ مامون آپ علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا کر امت سے اپنی معنویت اور روحانیت کی سند لینا چاہتا تھا کہ فرزند رسول علیہ السلام کو اس کے عطا کردہ منصب کو قبول کرنا اس کی دلیل ہے کہ اس کی حکومت ایک جائز اور عادلانہ حکومت ہے۔ اب وہ اس آڑ میں جو کام بھی کرے گا وہ سب جائز شمار ہوں گے۔ مامون کی یہ چال خود اس کے دماغ کی پیداوار تھی۔ اس نے اپنی اس تحریر میں کسی فرد کو شامل تک بھی نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مامون کے دوست اور خاندان کے لوگ اس کے اغراض و مقاصد سے بے خبر تھے۔ فضل بن سہل جو اس کا وزیر اور مقرب خاص تھا اس چال کی حقیقت سے لا علم تھا۔ مامون ایک گھاگ سیاستدان تھا۔ اس کی سیاست بہت گہری اور پیچیدہ تھی، لیکن اس میدان میں اس کا مقابلہ اس بطل جلیل بطل جلیل سے تھا کہ جن کے بدن اطہر میں رسول عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خون دوڑ رہا تھا، جو عصمت و طہارت کے مرکز تھے، علم و دانش کے مرکز و محور تھے۔ آپ علیہ السلام نے دانش و بینش کی ضرب عزب عین زواد بے ضرب عزب سے اس کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا تھا۔ جہاں وہ اپنی چالوں سے امامت کو ناکام کرنا چاہتا تھا وہاں اس کی اپنی سیاست تار تار ہوئی تھی۔ جہاں وہ موافقین کی تعداد بڑھانا چاہتا تھا وہاں اس کے مخالفین کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اس نے تمام سرکاری وسائل، اختیارات اور ہتھ کنڈے استعمال کیے، لیکن امام علیہ السلام کا کام بڑھتا رہا اور اس کی ناکامی بڑھتی رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنی تمام تدابیر میں ناکام و نامراد ہوا ہے تو اس نے اپنے آبا کی بزدلانہ تدبیروں کو اپنا لیا، یعنی امام علیہ السلام کو زہر خورانی سے قتل کروایا۔ حالانکہ وہ اپنے آپ کو تاریخ اسلام کا ایک مقدس خلیفہ ثابت کرنا چاہتا تھا، لیکن پہنچی وہاں کی خاک جہاں کا خمیر تھا۔
پیج 38۔ اب ہم اختصاراً یہ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب مامون نے امام علیہ السلام کو ولی عہدی کے لیے مجبور کیا تھا تو امام علیہ السلام کے اقدامات کیا کر رہے تھے، اور ان اقدامات کی تفصیل درج ذیل ہے۔ جب امام علیہ السلام کو مدینہ منورہ سے خراسان آنے پر مجبور کیا گیا تو امام علیہ السلام نے اہل مدینہ پر اپنی دلی کیفیت ظاہر کر دی تھی۔ اس سے لوگوں کو مامون کی بدنیتی کا علم ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان پر واضح کر دیا تھا کہ ان کا یہ سفر موت ہے۔ اس عمل سے لوگوں کے دلوں میں مامون سے عداوت پیدا ہو گئی تھی۔ جب مرو میم رے واو میم پہ زبر ہے، جب مرو میں امام علیہ السلام کی ولی عہدی کا مسئلہ پیش آیا تو آپ علیہ السلام نے ولی عہدی کے منصب کی قبولیت سے انکار کر دیا تھا۔ مامون نے آپ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی تو پھر آپ علیہ السلام نے یہ منصب قبول کیا، لیکن اس بات کا اس قدر چرچا ہوا کہ بات دور دور تک جا پہنچی تھی، حتیٰ کہ مامون کے کمانڈر ان چیف فضل بن سہیل کو کہنا پڑا تھا انورٹڈ کاما میں نے اس سے پہلے خلافت کو اس قدر ذلیل حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا کہ امیر المومنین مامون اپنے دونوں ہاتھوں سے خلافت علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، مگر علی رضا علیہ السلام اسے ٹھکرا رہے تھے۔ آخرکار امام علی رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کو مشروط صورت میں قبول کیا تھا کہ حکومتی امور میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے، جنگ، صلح، معزول و منصوب اور سرکاری معاملات سے الگ تھلگ رہیں گے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ معمر بن خلاد سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مامون نے امام علیہ السلام سے کہا کہ اگر ممکن ہو تو جن علاقوں کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہیں وہاں کے امور آپ علیہ السلام سنبھالیں، کیونکہ وہاں کے لوگ آپ علیہ السلام کی بات مانتے ہیں۔ لیکن امام علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام نے اپنے گزشتہ قول و قرار کی یاد دہانی کروائی۔ اس طرح عید الفطر کا واقعہ ہے کہ جب مامون نے امام علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ علیہ السلام نماز عید پڑھائیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا تھا۔ جب مامون کا اصرار بڑھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے تمہاری عید پڑھانی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے طریقے پر نماز پڑھاؤں گا۔ پیج 39۔ امام علیہ السلام نے ابھی آدھا راستہ طے کیا تھا کہ مامون نے آپ علیہ السلام کو واپس بلا لیا تھا، کیونکہ وہ امام علیہ السلام کے نماز عید پڑھانے میں اپنی حکومت کا سقوط دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے زمانے میں جو فائدہ تحریک تشیع کو ہوا وہ اس سے پہلے کسی دور میں نہیں ہوا تھا۔ گزشتہ ادوار میں یہ تحریک زیر زمین کام کر رہی تھی، لیکن اس دور میں وہ منظر عام پر آئی اور اس تحریک نے کھل کر کام کیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ مورخین نے مامون کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے اس دور کے مروجہ اور متداولہ علوم پر عبور حاصل تھا، اس لیے اس نے اپنے علمی نفوذ کے اظہار کے لیے اپنے دربار کو علمی جلسہ گاہ قرار دیا تھا، جہاں مذاہب عالم کے متبحر علماء، ادبا اور شعراء جمع ہوتے تھے، علمی محافل برپا ہوتی تھیں اور مناظرے و نظارت کے میدان میں علمی جوہر آشکارا ہوتے تھے۔ شعراء اپنے شعر و ادب سے محفل کو قوس قزح رنگوں سے رنگین بناتے تھے۔ محافل کی کرسی صدارت پر سلسلہ رسالت کے امین فرزند رسول علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے۔ شہر مرو جو اس دور کا دارالخلافت تھا، اس مامون کے دربار میں امام علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ ہزاروں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ عبدالعزیز بن مسلم نے بارگاہ امامت میں سوال کیا، آقا امامت کیا ہے؟ اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ آپ علیہ السلام نے امامت پر وہ گفتگو کی جسے سن کر حاضرین کا ہر فرد بحر استعجاب میں ڈوب گیا تھا۔ جی ہاں، وہ خطبہ امامت اس کتاب میں موجود ہے۔ جی ہاں، یہ وہ خطبہ ہے کہ جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ ان مجالس و محافل میں قادر الکلام عرب شعراء حاضر ہوتے تھے اور ولی عہد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شان میں قصائد کہتے تھے۔ یہ وہ روشن و ذوفشاں عوامل ہیں کہ جن سے امام علیہ السلام کی عظیم کامیابی آشکار ہوتی ہے۔ حاکم شام نے اسلامی مملکت کے تسلط سے عمر بن عبدالعزیز کے دور تک ممبروں پر اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب شتم ہوتا رہا۔ امام علیہ السلام کی ولی عہدی کے ساتھ انہی منابر پر ہی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کا زوردار سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس مہم سے عوام اور نئی نسل میں ان حقائق سے آگاہ
ہوئی جن حقائق پر پردہ ڈالا گیا تھا. ہم پیج 40 پر آ گئے ہیں. جب فضل بن سہل نے امام علیہ السلام سے فقہی احکام کی بات کی تو آپ علیہ السلام نے اسے ایک رسالے کا نام ہے جوامع الشریعہ، جیم واو الف میم عین الف لام شین رے یہ عین ہے، پیش کیا، جس میں اہم فقہی اور عقیدتی مضامین شامل تھے. امام علیہ السلام نے مامون کے کہنے پر علم طب پر ایک رسالہ تحریر کیا تھا، جس کی اہمیت کو دیکھ کر مامون نے اسے سونے کے پانی سے لکھوایا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس رسالے کا نام رسالہ ذہبیہ پڑ گیا تھا. رسالہ ذہبیہ رے سین الف لام ہے، زال ہے، بے یہ ہے. مامون اکناف و اطراف سے ہر مکتب فکر کے ماہرین کو بلاتا تھا تاکہ وہ امام علیہ السلام پر پیچیدہ ترین سوال کر کے آپ علیہ السلام کو لاجواب کر دیں، اور اس کے ہاتھ میں موقع آئے کہ اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر خواہ مخواہ کا تسلط چاہتے ہیں، ورنہ ان کی علمی حقیقت کچھ بھی نہیں. وہ اس طریقے سے جان چھڑانا چاہتا تھا، لیکن اس کی ہر چال خود اس کے خلاف جاتی. جب اس کے بلائے ہوئے لوگوں کو اس دربار میں ناکامی و نامرادی، تباہ و برباد کرتی تو ادھر مامون کی دنیا بھی ویران ہو جاتی تھی. امام علیہ السلام کی ولی عہدی کے اس دور میں آل محمد علیہ السلام کے دشمن کمزور ہوئے اور ان کے دوست مضبوط ہوئے. شیعہ محدثین خطبہ کو جرأت ہوئی کہ وہ اپنے مکتب کی ترویج و تبلیغ کے لیے کھل کر کام کرنے لگے تھے. مامون کی دلی خواہش تھی کہ وہ امام علیہ السلام کو لوگوں سے دور کرے. وہ اس دوری کو آپ علیہ السلام اور لوگوں کے درمیان معنوی اور قلبی رشتوں کو توڑنے کا آخری وسیلہ سمجھتا تھا، لیکن امام علیہ السلام اپنی ہر فرصت سے فائدہ اٹھا کر لوگوں سے میل ملاقات کرتے اور اس رشتے و روابط کو قائم رکھتے تھے. مامون بڑا زیرک انسان تھا. جب اس نے امام علیہ السلام کو مدینے سے مرو بلایا تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ راستہ اختیار کرنا کہ جو کوفہ اور قم سے دور ہو، کیونکہ یہ دونوں مشہور شہر تھے جہاں شیعہ آبادی کثرت کے ساتھ تھی. لیکن باوجود اس اجنبی راستے کے امام علیہ السلام نے فرصت کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا. جب آپ علیہ السلام اہواز سے گزرے تو وہاں آپ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے امامت کے متعلق آیات کی تلاوت کی. جب بصرہ پہنچے تو لوگوں کے درمیان خوشی کی لہر دوڑ گئی. نیشا پور میں حدیث سلسلۃ الذہب، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، حدیث سلسلۃ الذہب کو وہ شہرت ملی کہ جو آج تک باقی ہے. ہم آ گئے پیج 41 پہ. لکھا ہے مرو جو دارالحکومت تھا، آپ علیہ السلام کے ارد گرد حکومتی لوگ رہتے تھے تاکہ امام علیہ السلام اس محاصرے میں محصور ہو کر رہیں. جو ہی آپ علیہ السلام کو فرصت ملتی، آپ علیہ السلام اس حصار کو توڑ کر لوگوں کے جمع غفیر میں پہنچ جاتے تھے. اموی دور ہو یا عباسی، حق پسند انسان لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو چکی تھیں. حق پسند انسان لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو چکی تھیں. میں نے دوبارہ پڑھا تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو ٹھیک ہو جائے. وہ آبادیوں سے دور چلے گئے تھے، پہاڑوں میں روپوش ہو چکے تھے. اس دور کا مشہور شاعر دیبل، دال پہ زیر ہے اور عین بے لام، دیبل خزائی، خیز الف عین چھوٹی ہے، جسے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت تھی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا سرفروش اور ارادت مند تھا. وہ ایک شعلہ بیان خطیب اور شاعر تھا. وہ بھی حکومتی خوف سے پہاڑوں کی طرف نکل گیا تھا. امام علیہ السلام کی ولی عہدی کے منصب نے اسے سکون بخشا. وہ واپس وطن کی طرف لوٹ آیا اور اس نے کھل کر امام علیہ السلام کی امامت کی توصیف و تعریف کرنا شروع کر دی. ایک دفعہ ایک جمع غفیر میں ابو نواس شاعر نے سے کہا گیا کہ تم اپنے آقا و مولا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شان اقدس میں قصیدہ کیوں نہیں کہتے؟ تو اس نے فی البدی یہ شعر کہا. سامعین، یہ شعر عربی میں ہے، آگے انورٹڈ کاما میں اس کے بارے میں تفصیلات ہیں. لکھا ہے آسمان امامت کا مہتاب کہاں اور بندہ ناچیز کا بیان و کلام کہاں؟ میرے پاس وہ فکر رسا الفاظ ہی نہیں ہیں کہ جن کی تنظیم و تشکیل کے ساتھ شمائل مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خصائل مرتضوی علیہ السلام کے حسن و جمال کی حاشیہ آرائی کروں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے امام علیہ السلام غیر معمولی صفات و کمالات رکھتے ہیں. ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ میرے آقا و مولا اس ذات کے فرزند و دل بند ہیں کہ جن کی خدمت میں نوکری جناب جبرائیل علیہ السلام کے لیے سرمایہ فخر و افتخار ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ ابو نواس کی طرح دیبل دال پہ زیر ہے اور عین بیلام دیبل خزائی بھی ایک مجاہد و مبارز انقلابی شاعر تھا. ایک دفعہ انہوں نے اپنے
اپنی فداکاری اور جانثاری کا ان تاریخی الفاظ میں اظہار کیا انورٹڈ کاما کہ میں 50 سال سے اپنی پھانسی کی لکڑی اپنے کندھوں پر لیے زندگی بسر کر رہا ہوں. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 42 پر اور لکھا ہے کہ یہ اس دور کے وہ انقلابی شاعر تھے کہ جن کے اشعار حکمرانوں کے لیے جدید دور کے میزائلوں سے کم نہیں ہوتے تھے. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ فرزند رسول علیہ السلام کی ولی عہدی نے ان لوگوں کو اس دور کی سرکار میں اعلیٰ مناصب عطا کیے تھے، حالانکہ ان لوگوں نے خوف کی وجہ سے خانہ بدوشی کی زندگی اختیار کر رکھی تھی. اب وہ اپنے آقا و مولا کی خدمت میں آزادانہ آ سکتے تھے. جناب دیبل دال اینڈ بے لام دال پہ زیر ہے. جناب دیبل کا مشہور زمانہ قصیدہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے جسے علوی تحریک کا منشور کہا جاتا ہے. اس قصیدے میں وہ قوت و طاقت تھی کہ اس قدر عام ہوا کہ اطراف و اکناف کے ہر فرد کی زبان پر جاری تھا. عجیب اتفاق ہے کہ جناب دیبل رضی اللہ ایک قافلے میں تھے، اپنے سفر پر رواں دواں تھے. راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلہ دونوں کی مشقیں باندھ کر ان کا مال لوٹنا شروع کر اور قافلے والوں نے کی مشقیں باندھ کر ان کا مال لوٹنا شروع کر دیا. ایک راہزن نے شعر کا ایک مصرع پڑھا اور اس مصرع کا ترجمہ کہ انورٹڈ کاما پہ ان کا مال فے دوسروں میں تقسیم ہو رہا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے جناب دیبل نے کہا کہ یہ شاعر کے شعر کا مصرع ہے. ڈاکوؤں کا سردار بولا اب بنی خزاعہ خیز الف عین ہے، بنی خزاعہ کہ ایک شاعر کا ہے. جناب دیبل نے کہا کہ اچھا تو وہی شاعر تو میں ہوں جس کا تم مال لوٹ رہے ہو. تو ڈاکوؤں نے کہا ارے تم دیبل ہو، اور انہوں نے فوراً قافلے والوں کی مشقیں کھولیں اور ان کا مال انہیں واپس کیا اور معافی بھی مانگی. اب تک جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر ایک اجمالی نظر کرتے ہیں. آئیے. لکھا ہے مامون نے اپنی منصوبہ بندی سے جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ حاصل نہ کر سکا. جب مامون نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو منصب ولایت پر مامور کیا تو اس نے بے پناہ اختیارات بھی پیش کیے تھے، لیکن امام علیہ السلام نے اختیارات استعمال کرنے سے معذرت کر دی تھی. مامون اپنی حکومتی تقریبات میں امام علیہ السلام کو مسند صدارت پر جگہ دیتا اور آپ علیہ السلام کی علمی فضیلت اور زہد و تقوی کی بہت زیادہ تعریف و توصیف کرتا تھا. اس پہلو کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو امام علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے یا وہ طبقہ جو آپ علیہ السلام سے عداوت رکھتا تھا، اب امام علیہ السلام ملک و ملت اور حکومت و سلطنت کے لیے ایک قابل تعظیم و تکریم شخصیت ہو گئے تھے. پیج 43. روزانہ جب بھی مامون کے دربار میں علمی مجالس کا اہتمام ہوتا تو امام علیہ السلام کی شخصیت اس مجلس میں اس طرح نمودار ہوتی کہ جس طرح آفتاب عالم تاب نمودار ہوتا ہے اور رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے. آپ علیہ السلام کے خطاب سے لوگوں کے اذہان متجلا ہو جاتے تھے. آپ علیہ السلام کی شان بڑھ جاتی تھی. آپ علیہ السلام کی عظمت دوبالا ہو جاتی تھی. نیکسٹ پیراگراف میں ہے مامون نے جو منصوبہ بندی کی تھی کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے سلسلہ امامت کو دیوار سے لگا دے، وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا. جب اس نے ایک دن اپنی ساری جد و جہد کو ناکام پایا تو اس نے وہی فیصلہ کیا کہ جو اس سے پہلے اس کے آبا کر چکے تھے. اس نے اپنے حکومتی کارندوں سے کہا کہ وہ عوام میں یہ افواہ پیدا کریں کہ امام علی رضا علیہ السلام تمام لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں. ایک دن ابو سلط سواد لام تے ابو سلط امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور اس خبر سے آپ علیہ السلام کو آگاہ کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو گواہ ہے کہ ہرگز نہ میں نے اور نہ ہی میرے آبا و اجداد میں سے کسی نے ایسی بات کہی ہے، اور یہ بھی ظلم و ستم کے ان سلسلوں کی ایک کڑی ہے جو ان لوگوں کی طرف سے ہم پر ڈھایا جاتا رہا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے کہ سطور بالا میں موجود ہے کہ مامون کے دربار میں جب مناظرہ ہوتا اور امام علیہ السلام اپنے مد مقابل لوگوں کو اپنے استدلال و براہین سے گراتے تو مامون سکڑ کر رہ جاتا اور اس کی مایوسی میں اضافہ ہو جاتا تھا. ان سازشوں سے جس قدر مامون کا گراف گرا اس قدر امام علیہ السلام کا گراف بلند ہوا. مامون نے متعدد
मुतअद्दिद मरतबा अपने दरबारियों को कहा कि इमाम अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम की मानवी फजीलत व अकीदत और रोब दबदबा इतना बढ़ चुका था कि उन्हें जुर्रत ही ना होती थी कि इमाम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा को नुकसान पहुंचा सकें। जब मामून को इस कैफियत का इल्म हुआ तो उसने इमाम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। पेज 44। आखिर उसने ऐसा ही किया। उसने इमाम अलैहिस्सलाम को मदीना मुनव्वरा से 201 हिजरी में बुलाया था और वली अहदी 202 हिजरी में पेश की थी और इमाम अलैहिस्सलाम को 203 हिजरी में जहर खुरानी से कत्ल करा दिया था। मामून का ये स्याह तरीन बाब है जो रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि ये किताब मरजाए खलाइक फर्जंद अली व बतूल अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी पर मुश्तमिल है। इस किताब की 2 जिल्दें हैं। ये पहली जिल्द है। इस किताब के मौलिफ हज़रत आयतुल्लाह बाकर शरीफ क़रशी रहमतुल्लाह हैं, जिनके तबहिर इल्मी से कौन वाकिफ़ नहीं है। आप मैदान इल्म व तहक़ीक़ में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। फाजिल मुहक्किक ने भरपूर मेहनत शाक़ा से इमाम हश्तुम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका पर मवाद जमा किया है। आपने इस किताब में जहाँ इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात बयान किए हैं, वहाँ आप अलैहिस्सलाम की तालीमात भी पेश की हैं। इस किताब में रिसाला ज़हबिया, रिसाला फ़िक़्ह और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। इस अज़ीमुशान इल्मी सरमाए के साथ साथ इसका दूसरा हिस्सा भी जल्द अज़ जल्द आपके हाथों में होगा इंशाअल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आक़ाए रियाज़ हुसैन जाफ़री क़ुम्मी मद्दसल्लाहुल आला की ज़ात से कौन वाकिफ़ नहीं है, जिनका इल्मी काम बर सग़ीर के घर घर में मौजूद है, जिन्होंने अपने खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद कर रखा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी दीन मुबीन की तरवीज व तबलीग व नश्र व अशात में गुजारनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि जी हाँ, ये वो हकीकत है कि जिससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आप शबाना रोज़ इसी काम में मसरूफ़ बअमल हैं। आप हर कौम को रूहानियत और मानवियत से लबरेज़ तोहफ़ा पेश कर देते हैं। उनकी ये दिलीना ख्वाहिश है कि आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के आगाज़ इमामत ब्रैकेट में लिखा है 11 हिजरी से 260 हिजरी तक से लेकर ग़ैबत सुग़रा के तमाम हालात व वाक़यात को उर्दू ज़बान में उर्दू दान तबक़े को पेश करें, ताकि उनके चाहने वालों के लिए रूहानी ग़िज़ा का एहतमाम हो सके और वो अपनी दुनिया को कामयाब करते हुए अपनी उखरवी ज़िंदगी का एहतमाम करें। हमारे फाजिल दोस्त अल्लामा रियाज़ हुसैन जाफ़री साहब को इस काम के लिए कोई फंडिंग नहीं करता और ना किसी मुखय्यर अफराद से माले इमाम अलैहिस्सलाम जमा करके अपने इदारे को चलाते हैं, बल्कि अपना ही सरमाया खर्च करते हैं और उससे दीन की नश्र अशात का काम करते हैं। पेज 45। आप अब तक सैकड़ों किताबों के नाशिर हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इदारे कौमों की तामीर करते हैं और कौमें अपने इदारों के इस्तेहकाम के लिए मालो मता खर्च करते हैं। इदारा मिनहाजुस सालिहीन मुल्क पाकिस्तान का एक मारूफ इदारा है। मोमिनीन को चाहिए कि वो इस इदारे के दामे दिरमे सुखने नुसरत करके अपने लिए सरमाया आखिरत करें। नेक्स्ट पैराग्राफ है, हज़रत आयतुल्लाह सैयद काज़िम क़ज़वीनी की ज़ात वाला सिफ़ात से कौन वाकिफ़ नहीं है। आप एक इल्मी, अदबी और रूहानी शख्सियत थे। जहाँ आप एक बहुत बड़े कलमकार थे, वहाँ आप आसमान खिताबत के दरख्शंदा सितारे थे। आपने अपनी किताब हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम मिनल महद इलल लहद में लिखा है कि मैंने ख्वाब में हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तो इमाम अलैहिस्सलाम ने मुझे हुक्म दिया कि क़ज़वीनी, तुम मेरे उन फ़र्जंदों के हालात कलम बंद कराओ जो सिलसिला इमामत के ताजदार हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि आगा क़ज़वीनी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो मैंने अहद किया कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक दीन मुबीन की खिदमत में मसरूफ़ रहूँगा। हज़रत अल्लामा रियाज़ हुसैन जाफ़री साहब ने आक़ाए क़ज़वीनी रहमतुल्लाह के इस ख्वाब पर तबसरा करते हुए कहा कि मैं भी अपने अल्लाह से अहद करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी इस काम में सर्फ कर दूँगा। फिर लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि जी हाँ, इस वक्त दुनिया में बहुत से इदारे और शख्सियात दीन हक़ और मिल्लत खैरुल बरिया की तरक्की और इस्तेहकाम में मसरूफ़ बअमल हैं। खुदावंद ताला उनकी मसाई जमीला को समरावर करे। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा अस सैयद क़ल्ब अब्बास मद्दसल्लहुल आला की ज़ात
ذات محتاج تعارف نہیں ہیں. آپ دیار غیر میں بیٹھ کر ملت اسلامیہ اور مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سپوتوں کی تعمیر و ترقی اور تہذیب و تربیت کا انتظام و انصرام کر رہے ہیں. جہاں آپ نے وطن عزیز میں بے پناہ فلاحی کام کیے ہیں، وہاں تحقیقی و تعلیمی کام میں بھی مصروف ہیں. آپ نے کئی علمی و فقہی اور تفسیری و عقیدتی کتب کو زیور طباعت سے آراستہ کروایا ہے. آپ اس کار خیر کو اپنی آخرت کے لیے توشہ قرار دیتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پیج 46 آخر میں ملت کے ہونہار جوانوں اور اپنے مقدس بزرگواروں کی خدمت میں دست بدستہ عرض ہے کہ وطن عزیز میں نشر و اشاعت کے چند ادارے ہیں جو شبانہ روز ملت کی روحانی غذا کا اہتمام کرنے میں مصروف ہیں. ان اداروں کی حوصلہ افزائی کرنا ہر فرد کے لیے ضروری ہے. ان کے کام و کارکردگی کو سراہنا چاہیے. وقت کا تقاضا بھی یہی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے. آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھیں کہ تمہارے خلاف کیا ہو رہا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے بزرگواروں کی تعلیمات اور فرمودات دوسروں کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہیں. نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب کسی ادارے اور کسی مصنف کی جب بھی کوئی کتاب زیور طباعت سے آراستہ ہو کر آتی ہے تو کچھ دوست ناراض ہو جاتے ہیں اور اعتراضات کی تیر بارانی شروع کر دیتے ہیں. جب کوئی ادارہ کوئی کتاب عوام کے حوالے کرتا ہے تو وہ ملک کے معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کتاب لاتا ہے کہ کہیں ادارہ، مصنف، مترجم اور قوم کے لیے مسائل پیدا نہ ہو جائیں. بعض اوقات کہیں مصلحت کی خاطر تہذیب سے کام لینا پڑتا ہے. آخر میں بھی یہ گزارش ہے کہ انسان اور خطا ساتھ ساتھ ہیں. صرف معصوم علیہ السلام کی ذات خطا سے محفوظ ہے. کتاب میں کہیں کوئی خطا نظر آئے تو اصلاح فرما دیں. دعا ہے کہ پروردگار عالم محمد وآل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ و معمون رکھے اور دین مبین کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہم سے راضی و خوشنود ہوں. وسلام. طالب دعا الطاف حسین کلاچی، پرنسپل مدرسہ باب القم، تونسا شریف، ڈیرہ غازی خان. اور اب آج کی نشست سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.